जितनी चीजें सारों का निचोड़ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर रखा। इसलिए फरमाते हैं कि इंसान दिखने में दो टांग का इंसान, लेकिन अगर इंसान की किताब जुड़ी है तो सारी कायनात इंसान के अंदर समाती है। इंसान देखने में सिर्फ जुड़े तो टांग है इंसान, लेकिन उसके अंदर अगर उसकी किताब खुली जाए तो सारी मखलूकात इंसान के अंदर समाई हुई, सारों का निचोड़ इंसान के अंदर समाया हुआ है। इस वास्ते सारी इबादत करें उन्हें शब बरात नहीं होती। इंसान ही को अल्लाह तबारक व तआला ने शब बरात भी अता फरमाई, शब कदर भी अता फरमाई। सारों को अल्लाह तबारक व तआला ने शब बरात शब कदर नहीं दी। सारों को अल्लाह ने बकरीद की रात या रमजान की रात अल्लाह तबारक व तआला ने दी। ये सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता फरमाया, और इंसानों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये उम्मत मुहम्मद को अता फरमाया। इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने ये मतलब मकाम उम्मत मुहम्मद को अता फरमाया। वजूद के एतबार से, बनने के एतबार से सबसे ज्यादा कमजोर, बनने के एतबार से सबसे ज्यादा कमजोर, लेकिन मर्तबे मकाम के एतबार से सबसे आला, मर्तबे मकाम के एतबार से सबसे बुलंद वाला अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें रिवायत में अल-इंसान सिर्री व अना सिर्री, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूं। अल्लाह तबारक रिवायत में कहा था अल-इंसान सिर्री, इंसान मेरा भेद है, वो अना सिर्री और मैं इंसान का भेद हूं। ये बात तो बड़ी है दोस्तों, ये बात बड़ी है। अब तबारक व तआला फरमाता है इंसान मेरा राज है। रब तबारक व तआला ने किसी दूसरे मखलूक से नहीं कहा कि ये मेरा राज है और मैं इसका राज हूं। ताकतवर से ताकतवर मखलूकात है, अल्लाह ने किसी मखलूक से नहीं कहा कि ये मखलूक मेरा राज है और मैं उसका राज हूं। अल्लाह ने फकत इंसान से फरमाया, इंसान के मुताल्लिक फरमाया कि इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूं। यानी इंसान मेरा राजदार है, मैं इंसान का राजदार हूं। इंसान अब समझिए, इंसान का राज किसके पास है? अल्लाह के पास। अब इंसान उससे इंसान मेरा राज है वाला सिर्रू, और मैं इसलिए इंसान समझ में नहीं आता किसी की। इंसान जो है किसी के साथ इंसान को नहीं समझ, इंसान जो है इसीलिए इसमें अभी तक तहकीक चल रही। इंसान भी क्या समझ में नहीं आता। इंसान अगर किसी के समझ में मुकम्मल आ चुका है तो वो तन्हा एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां इंसान की सारी हकीकतें खुली, वहां इंसान की सारी हकीकतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुली हुई। इस वास्ते कि इंसान का सारा राज जो अल्लाह ने इंसान को सारा रास्तार बनाया, ये इंसान की वजह से नहीं है बल्कि इंसानों में हुजूर को भेजना था, इसलिए अल्लाह ने इंसान को मुकम्मल रास्तार बना दिया। हुजूर को अल्लाह इंसानों में भेजना था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को रास्तार बनाया, और ऐसा रास्तार बनाया कि कोई दुनिया में उसका राज नहीं मिल सकता। इंसान का राज कोई ले ही नहीं सकता, इंसान का मुकम्मल राज कोई जान भी नहीं सकता। इंसान का राज इंसान ही नहीं जानता, क्योंकि इंसान का राज क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इंसान का राज सुने, और अल्लाह तबारक व तआला को कोई मुकम्मल तौर पर जो कैसे नहीं, मैं पूरा जान लिया नहीं, सिर्फ जो आलिम बिल्लाह का तालीम भी नहीं होता, पहचान होती खुदा की पहचान होती,
خدا کی پہچان ہوتی ہے. عالم باللہ نہیں ہوتا, عارف باللہ ہوتا, انہیں شناسائی ہوتی, علم احاطہ کرتا, پہچاننا جو ہے احاطہ نہیں کرتا. علم کیا کرتا, احاطہ کرتا, گھیرتا. علم کیا کرتا ہوگا, گھیرتا. علم گھیرتا, پہچان جو ہے پورا نہیں گھیرتی. ہاں پہچانتے 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 پہچانتے. علم جو مکمل گھیرتا. علم گھیرنے والا اس لیے خدا کی ذات کسی کے گھیرے میں نہیں رہتی, کسی کے گھیرے میں خدا کی ذات نہیں رہتی. اس لیے عالم باللہ نہیں, عارف باللہ ہوتا ہے. انہیں خدا کو پہچاننے والا پہچان ہوتی ہے اس کی, اور وہ بھی پہچان جو ہے اپنی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. انسان جو راستار بنا, یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسی نعمتیں نازل فرمائیں, انسان پر ایسی کرم نوازیاں فرمائیں, انسان پر ایسا رحم و کرم فرمایا کہ دوسرے کسی مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رحم و کرم نہیں فرمایا جتنا رحم و کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مہربانیاں انسان پر فرمائی, جتنی مہربانیاں انسان پر ہیں, کسی پر اتنی مہربانیاں نہیں ہے. انسان ہی پر سب سے زیادہ کمزور ہونے کے باوجود انسان ہی پر جو ہے اتنی مہربانیاں کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان میں بھی اپنے بڑے آخر سما کو بھیجنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی میں بھیجنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس مخلوق کو ایسے بنایا کہ دنیا میں انسان کی طرح اور کوئی مخلوق نہیں. دنیا میں انسان کی طرح اور کوئی مخلوق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اس کی شان, اتنا اس کا مرتبہ مقام, اتنی اس کی اونچی شان رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اس کی شان, یہ اس کا مرتبہ مقام, یہ خود سے نہیں ہے دوستو بزرگو. اگر آج کی یہ شب ہم پا رہے ہیں, آج کی مقدس رات ہم پا رہے ہیں, تو یہ ہم خود سے یا ہم بندے ہونے کے ناطے نہیں, بلکہ یہ حضور کے صدقے ہم اس رات کو پا رہے ہیں. اس رات کو ہم حضور کی وجہ سے پا رہے ہیں. شب قدر کو ہم اللہ کے بندے میں اس لیے نہیں پایا دوستوں, شب قدر کو اس لیے نہیں پایا, بلکہ شب قدر ہمیں کس لیے نصیب ہوئی کہ ہم حضور کی امت بنے. اللہ نے اس لیے ہمیں شب قدر عطا فرمایا. شب قدر اس لیے, پھر عید کی رات اس لیے, بقرعید کی رات اس لیے, رمضان کی عید کی رات اس لیے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو رہے ہیں. یہ ہمارا حضور کی امت میں پیدا ہونا یہ اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, اور یہ جو ہے خود سے نہیں ہو سکتا, یہ خدا کی مرضی سے ہے دوستو. یہ خدا کی مرضی سے, خود سے یہ چیز نہیں ہوتی. انبیاء سابقین نے, پچھلے انبیاء نے جو ہے اس امت کی خواہش کی, اس امت کی خواہش کی. مشہور ہے, میں جو کچھ دن پہلے بارہ میں ایک چیز بتائی تھی. حضرت دانیال علیہ السلام جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ دعا کیے تھے. کیا دعا کر رہے ہیں آپ؟ قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے, 2000 سال پہلے حضرت دانیال علیہ السلام, تب آپ نے جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا, انتقال کا وقت قریب آیا, تو آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہی تو مجھے ایسے ہی رکھنا, میری تدفین جو ہے تیرے آخری نبی کی امت پہ ختم کرانا, مجھے دفن جو ہے تیرے آخری نبی کی امت کے ہاتھوں سے جو مجھے دفن کرانا. دیکھو دوستوں, وہ نبی ہیں, اور اس وقت جو ان کے وقت جو امت ہوتی ہے وہ تو نبی کو دیکھی نہیں ہوتی, اس کی شان بلند ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت دانیال علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ الہی مجھے جو ہے امت محمدیہ دفن کرے, یا اللہ میری دعا قبول فرما.
حضرت دانیال علیہ السلام کو جو ہے 2500 سال تک آپ کا جسم مبارک ویسے ہی پیٹی میں بند رکھا گیا. کتنے سال تک؟ 2500 سال تک. 2 سے 2500 سال تک جو ہے آپ کا جسم مبارک ویسے ہی پیٹی کے اندر رکھا گیا تھا. جب بارش نہیں ہوتی تو جو ہے وہ آپ کا جسم مبارک جو ہے سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، یا اللہ ان کی برکت سے جو ہے بارش نازل فرما، ان کی برکت سے جو بارش نازل فرما. کہاں کو بندے دے سامنے جو ہے وہ پیٹی رکھتے تھے جس میں حضرت دانیال عراق میں تھی. پہلے عراق میں تھی، اور وہاں سے جو ہے پھر جو ہے بابل کو جو ہے وہاں سے جو ہے پھر لایا گیا. اس کے بعد عراق سے جو ہے منتقل کر کے وہاں کی جب ایک جگہ بارش میں وہاں کے لوگ جو ہے لالی ہو 500 لوگوں کو رکھے تھے، گروی رکھے تھے. پیٹی ویسا نہیں دیتے تو وہاں والے پیٹی لے جاتے ہیں، بارش نہیں ہوئی ہمارے پاس، پھر کوئی بادشاہ ہو گیا تو عراق والے کے میں ویسا نہیں دیتے، ہمیں 500 جنا کو گروی رکھو تب ہمیں پیٹی دیتے ہیں. جب پیٹی لاتے ہیں 500 جنا چھوڑ دیں گے، تو 500 جنا کو جو ہے گروی رکھے تھے، گروی رکھ کے جو ہے پیٹی لے کے گئے تھے. حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم مبارک اس میں تھا. اور کتنے سو سال سے تھا؟ 250 سال نہیں، 2500 سال، 2500 سال سے جسم مبارک اس پیٹی میں رکھا ہوا تھا. زمین میں تقسیم نہیں ہوئی تھی، اور 2500 سال ہوتے ہوئے گردن کے پاس کے رگن جیسے جو ہے حیات میں جو ہے گرم رہتی ویسے بھی گرم رہتے سے خون برابر جام ہو سکی تھا. 2500 کا عرصہ گزر گیا. آپ کے ہاتھوں کی نسیں جس طرح ایک باحیات آدمی کی نسیں جو ہے چلتی رہتی ہیں، اٹھتی رہتی ہیں، نسیں چلتی رہتی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ نسیں چل رہی ہیں. اسی طریقے سے 2500 سال گزرنے کے باوجود حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھوں کی نسیں برابر چل رہی تھی، گردن کی نسیں چل رہی تھی، جسم تر و تازہ تھا. 2500 سال سامنے رکھ کر جو ہے دعا کرتے تھے، یا اللہ ان کی برکت سے جو ہے بارش نازل فرما. کیا کرتے تھے؟ سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کی برکت سے بارش نازل فرما. جیسے ہی دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی دشمن کا موقع ہوتا، جنگ کا موقع تھا، دشمن جو ہے مقابل ہوتے تو اس وقت جو پیٹی میں رکھ کر، جیسے جو ہے تابوت سکینہ ہے اس کا بھی ذکر ہے، جو اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں واضح طور پر ہے. تابوت سکینہ کا جو ایک تابوت تھا، تابوت جو ہے اس کے اندر تابوت ہے نا پیٹی، ٹرنک کرتے ہیں نا ٹرنک، تابوت پیٹی، اس کے اندر کیا تھا جو تابوت میں، اس کے اندر جو ہے اس میں نبیوں کے جو ہے قبروں کا تھی. اس میں کیا تھا؟ پچھلے نبیوں کے قبروں کا تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے کھڑا مبارک، آپ کے جوتے مبارک تھے، اس میں عصا تھا، اس میں انبیاء کرام کے جو ہے اس میں جو ہے کپڑے تھے، اس میں پیران تھے، ان کے پہنے ہوئے کپڑے تھے. ایک پیٹی میں جو ہے رکھے ہوئے تھے. وہ پیٹی جو ہے دیکھو، بنی اسرائیل ہمیشہ اس پیٹی کو سامنے رکھ کر جو ہے ہر جنگ میں فتح پاتی تھی. وہ قوم جو ہے ہر جنگ میں جو ہے تفصیلات کرتے ہیں کہ آپ کبھی سنتے ہوں گے، تو جو ہے تابوت سکینہ، اس پیٹی میں نبیوں کی تبرکات تھی. وہ قوم اس کو سامنے رکھ کر دعا کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا. اور حضرت دانیال علیہ السلام ان کا جسم مبارک ایک پیٹی میں رکھا ہوا تھا، اور وہ پیٹی سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جن کی پیٹی کو سامنے رکھ کر دعا کریں تو دعا قبول ہو جائے، بارش برسنے لگے. جن کے جسم پاک کو سامنے رکھ کر دعا کریں تو دعا قبول ہو جائے. وہ ہستی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ الہی مجھے امت محمدیہ عطا فرما، مجھے
امت محمدیہ دفن کرے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ان کی خواہش امت محمدیہ کے ہاتھوں دفن ہونے کی، اور اللہ نے اس خواہش کو پورا بھی فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جب آپ ہمس کی طرف جب آپ جو ہے گورنر بنا کر بھیجے گئے، اس وقت جو ہے آپ جو اس بیٹی کو پانے کے بعد جو ہے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں. کھول کر دیکھنے کے بعد جو اس میں حضرت دانیہ علیہ السلام کا جسم پاک ہوتا ہے 1000 سال کے بعد. تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اتنی فضیلت عطا فرمائی، اس کا ایسا مطلب مقام رکھا کہ ہم جو ہے اس سے نہ آشنا ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے. پچھلے انبیاء نے دعا کی کہ ان کے ہاتھوں جو ہے ہماری تدفین. مشہور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی مجھے امت محمدیہ میں جو ہے مجھے امت محمدیہ عطا فرما. مجھے امت محمد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. تو اس امت کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند والا رکھی. سارے امتوں میں اس کی شان بڑی. اس کی شان کیوں بڑی ہے دوستو؟ اس واسطے کہ یہ امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، نبی آخر الزماں کی امت ہے. حضور کی وجہ سے اس امت کا مرتبہ مقام بہت بڑھ گیا، اس امت کا درجہ خوب بڑھ گیا، اس امت کا مقام بہت بڑھ گیا. اس امت کا درجہ جو بڑھا خود سے نہیں بڑھا، اس امت کا مقام جو ہے اپنی عبادتوں کی بنیاد پر نہیں بڑھا. اس امت کا درجہ جو ہے یہ امت شب قدر پائی ہے، اس لیے اس امت کا درجہ نہیں بڑھا. یہ امت عرفہ کو پائی ہے، اس لیے اس امت کا درجہ نہیں بڑھا. یہ امت شب برات کو پائی ہے، اس لیے اس امت کا درجہ نہیں بڑھا. اس امت کا درجہ اگر بڑھا ہے تو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کا درجہ بڑھا ہے. عبادتوں کی وجہ سے اس امت کا درجہ نہیں بڑھا، ریاستوں کی وجہ سے اس امت کا درجہ نہیں بڑھا. کیونکہ عبادتیں اور ریاستیں تو ہم سے پہلے بہت سارے لوگ بہت کچھ کرنے والے تھے. نہ ہماری عمریں اتنی اور نہ ہماری صحت اتنی اچھی ہے. ہماری نہ عمریں اتنی اچھی ہیں اور نہ ہماری صحت اچھی رہتی ہے. ہماری عمر میں 60 سال 50 سال 60 سال سے 80 سال 60 سال سے 100 سال کے درمیان ہماری عمر. لیکن پہلے کی امت میں 400 سال 500 سال 600 سال لمبی عمر ان کی. لمبی عمر رہنے کے باوجود، عبادتوں کی بہت سارے رہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان ان کی بلند نہیں رکھا، شان امت محمدیہ کی بلند رکھا، شان اس امت کی بلند رکھا. کیوں دوستو اور بزرگوں؟ یہ عبادتوں کی وجہ سے نہیں، ایسا نہیں کہ عبادت کی کچھ حیثیت نہیں، ایسا نہیں. عبادتوں کی وجہ سے اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان و شوکت اور عظمت نہیں عطا فرمائی. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان و شوکت اور عظمت محض اپنے نبی آخر الزماں کے صدقے میں عطا فرمائی. کہ حضور کے صدقے میں یہ امت حضور سے جڑ گئی. حضور سے جڑنا کیا تھا، اس کا مرتبہ مقام ساروں سے بلند ہو گیا. حضور سے جڑنے کی وجہ سے، حضور سے جڑ گئے اس واسطے قرآن کی دولت ہوئی ہے. حضور سے جڑ گئے اس لیے رمضان کی دولت ہوئی ہے. حضور کی امت میں پیدا ہوئے اس لیے جو ہے شب برات، شب معراج، شب قدر میں یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی. کیونکہ ہماری ویسی حیثیت نہیں، ہماری ویسی شان نہیں، ہمارا ویسا مرتبہ مقام نہیں. جیسے سارے کمزور ویسے ہی ہم تمام بھی کمزور، لیکن ساروں کی عبادتیں جدا، ہماری عبادتیں جدا. سارے کے سارے خدا کی عبادت کریں، ان ساروں کا عبادت کرنا جدا اور اس کا عبادت کرنا جدا. یہ بے چین ہو جائے، یہ امت بے چین ہو جائے تو حضور بے چین ہوتے ہیں. یہ امت اگر بے چین ہو جائے تو حضور بے چین ہوتے ہیں. اور حضور کی بے چینی خدا کو برداشت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی. تو دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
इंसान को कमजोर बनाया, मुहताज बनाया, सारों का मुहताज, सारों से ज्यादा हाजतमंद, सबसे ज्यादा जरूरतमंद, सबसे ज्यादा इसकी हाजत है। देखो वॉशिंग मशीन किसके वास्ते है? घोड़े के वास्ते, गधे के वास्ते, किसके वास्ते? किसके वास्ते है? इंसान। फ्रिज किसके वास्ते है? बिल्लियों के वास्ते है। फ्रिज किसके वास्ते है? इंसान। साइकिल किसके वास्ते है? हाथी के वास्ते है। साइकिल तो है इंसान। टू शेर के वास्ते है इंसान। कार गाड़ी कुत्ते के वास्ते है इंसान। जाके देखती देखो शायद कोई भी बकरी भी देखते दिखा इंसान उतारता इंसान, यानी बकरी उतार के देती इंसान शायद दूध जो है क्या सांपों की गिंगे इंसान। सारी चीजें यानी दूध ने से चार दिन आगे तो इम्यून पिता दूध पिता जिससे भी जरा सा दूध उसका भी दूध भी होना, घी भी होना, मलाई, मस्का, मली को निकाल के बिल्ले पे भी इंसान इंसान घी कौन बनाते हैं? लोग ये कबूतर में घी बनाते हैं इंसान। जी दूध को उबाल रहा है, उसमें से जो है फिर मलाई निकाल रहा है, फिर उससे जो है छाछ बना रहा है, उससे जो है फिर जो है मस्का निकाल रहा है, उससे जो है फिर जो है उससे घी बना रहा है। सारी की सारी चीजें कर रहा है। ये सारे किसके वास्ते है? इंसान के वास्ते। अब सोचो तुम इंसान कितना बड़ा जरूरतमंद है, इंसान कितना ज्यादा हाजतमंद है। और दुनिया तरक्की करे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही, तो दुनिया तरक्की करे। किसके वास्ते तरक्की करे दुनिया? दुनिया के वास्ते कर रही है, इंसानों के वास्ते। दुनिया जो तरक्की कर रही इंसानों के वास्ते। इंसान खाने दे दे बस तो आप रोबोट आ रहे, उन्हें ऑर्डर ले देता, उन्हें देता, उतना कि उन्हें खाने पीने की चीज ला के दे रहा। इंसान जो है सारी चीजें इसकी तरक्की में जो है वो हाजत ही है, इसकी तरक्की में जो है वो हाजत ही है। सारी की सारी चीजें इंसान सारी चीजों का जरूरतमंद, सारी चीजों का जरूरतमंद हो तो भी इंसान सबके ऊपर रोक कर दबाए। सारी चीजों का जरूरतमंद है, फिर भी सारी चीजों पर रोक दबाए। इसका जो रोल दबदबा है, हत्ती को बढ़ा के इंसान बढ़ा है, इंसान बढ़ा है। उठा देखो हत्ती को कंधा के ऊपर, हाथी कंधा को ले जाती है, हाथी को ले गया, हाथी बढ़ा के इंसान बढ़ा। हाथी इंसान क्या जी 50-60 किलो, 70-80 किलो, 100 किलो रहा तो उसके बाद उसे उठना बड़ा मुश्किल होता है। 100 किलो रहा तो बहुत वजन हुआ, वेट बहुत हुआ। उन्हें वेट लॉस करने के वास्ते क्या है, खाना पानी कम शुरू करता हूँ। खाया दोपहर का नहीं खाया, सुबह का नहीं खाया, रोटी खाया, चावल छोड़ा, वो छोड़ा, ये छोड़ा। 100 किलो पहुंचा तो हरारत शुरू हो जाती। तब क्या होता है वजन से समझ में नहीं आता है। 100 किलो है तो इंसान। हाथी कितने किलो होते? हाथी 5 किलो, हाँ 5000 किलो। मैंने हाथी जो है कमी से रहती हो, हाथी तो छोटा बच्चा रहता हो क्या, तनु से रहती हाथी। हाथी जो है तनु से रहती, उतनी ताकतवर और उतनी बड़ी। कौन बढ़ते इसके गर्दन में? कैसा बढ़ता उसे? दो, एक टांग इधर, एक टांग इधर, दो टांगों के बीच में कब्जा करके बैठता। इसलिए दो टांग का इंसान बहुत डेंजर लेवल होता है। दो टांग का इंसान बहुत बड़ा डेंजर है।
کیونکہ علم و حکمت خوب بھری ہے اس کی. کبھی ہاتھی انسان کے اوپر بڑی ہو جائے گا, کوشش کرتا ہے بڑی ہو جائے نہیں, لیکن انسان جو ہے ہاتھی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ انسان کمزور, ہاتھی طاقتور. اس کا سونڈ کا وزن بھی انسان کا نہیں ہوتا ہے. اس کا سونڈ تو لے کر بولے تو 3-4 انسان آتی ہیں اس میں, اتنا وزن اس کا سونڈ رہتا. اس کی سونڈ کے وزن کا بھی نہیں ہوتا, لیکن جو ہے انسان اس کی گردن پر سوار ہو جاتا ہے. اس کی گردن پر بیٹھ کر اسے ادھر چل ادھر چل, کون چلاتا ہے اسے؟ طاقتور جو ہے ہاتھی ہے, اس کے باوجود انسان جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کر اسے اپنے قبضے میں کر رہا ہے. اب سمجھو آپ, طاقتور انسان ہے یا ہاتھی ہے؟ دیکھنے میں تو طاقتور ہاتھی ہے, لیکن اصل میں طاقتور کون ہے؟ انسان. ہاتھی کی طاقت دکھائی دیتی ہے, انسان کی طاقت دکھائی نہیں دیتی. انسان کی طاقت دکھائی نہیں دیتی, ہاتھی کی طاقت دکھائی دیتی. اس واسطے کہ ہاتھی خدا کا راز نہیں, انسان خدا کا راز ہے. ہاتھی خدا کا راز نہیں, انسان خدا کا راز ہے. ہاتھی کو توڑ سکتے ہو, لیکن انسان کے عقل کو توڑ نہیں سکتے, انسان کی خوبیوں کو نہیں توڑ سکتے, کیونکہ انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ خاص خدا کی عطا کرتا ہے, وہ خاص خدا کے راز ہے. دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزور کے اندر ساری خوبیاں رکھی. رب تبارک و تعالیٰ نے اس کمزور کو اعلیٰ سے اعلیٰ, پرندے ہوا میں نہیں اڑ جائے گا, پرندہ کو چھوڑ دو, انسان پلین بنا دو گے. کیوں؟ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا مادہ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی ویسی دولت رکھی ہے. اور عقل کس سے ہے دوستو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. عقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انسانوں کو جو ہے عقل ملی, کیونکہ انسان کامل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس جو عقل ہے, ہمارے پاس جو عقل ہے وہ جو ہے نبوت کی عقل میں سے کروڑوں حصے کرنے کے بعد جو ہے ایک حصے کی عقل انسانوں کو دی گئی ہے. نبوت کی انبیاء کی عقل کی ہے, کروڑوں حصے کرنے کے بعد ایک حصہ جو ہے انسانوں کو عقل ملی ہے. ایک حصہ ملنے والا انسان جو ہے اتنا دندلاتا ہے, اتنے ساری حکومتیں کرتا ہے, اتنے سارے جو ہے شعبہ بازی کر رہا ہے, اتنے سارے جو ہے آگے بڑھتا ہے, ہر ایک کو جو ہے اپنے خاور میں کرتا ہے, ساری چیزوں کو اپنے قید میں رکھتا ہے, ساری چیزوں کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے. تو دوستو اور بزرگوں, یہ وہ انسان ہے جس نے نبوت کے عقل میں سے ایک حصہ سے بھی کم, اتنی سی ایک ذرہ برابر اسے عقل نصیب ہوئی ہے. اتنے ہی دریچے اس پر کھولے گئے, عقل کی اتنی کھڑکیاں اس پر کھولی گئی, اتنی کھڑکیاں اس پر کھولی گئی. تو یہ جو ہے کسی کے قبضے میں سب کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے. تو نبیوں کے پاس عقل کا کیا معیار ہے آپ نہیں جانیں. کہ نبیوں سے بڑے, سب سے بڑے نبی, نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے عقل مبارک کا کیا عالم ہوگا, آپ کی عقل مبارک کا کیا عالم ہوگا. دوستو, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان بنا کر پیدا ہوا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول کا کلمہ بولنے والا بنایا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے دوستو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان و اکرام عطا فرمایا. ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا دوستو. ورنہ ہمارا اگر ہم کسی دوسرے امت میں ہوتے تو ہماری وہ عزت نہیں ہوتی تھی دوستو. امت رسول میں ہم آخری نبی کی امت میں پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ
حضور کی برکت سے جو ہے اس امت کے مرتبہ مقام کو سب سے زیادہ دوبارہ کر دیا. یہ امت سب سے اخیر میں آئی ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے امت محمد داخل ہوگی. آنے میں سب سے اخیر لیکن جو اصل ٹھکانہ ہے, جو اصل رہنے کی جگہ ہے, جہاں دائمی رہنا ہے, ہمیشہ کا رہنا ہے, یعنی جنت میں سب سے پہلے امت محمد داخل ہوگی. 120 صفحے جنتیوں کی کل 120 صفحے ہوتی ہیں لمبی لمبی. کتنی لمبی صفحے ہوتی ہیں کا اندازہ لگاؤ. ایک صف میں کروڑ روپیہ وہ کیلکولیٹر میں ختم ہو جاتا ہے, نہیں ہو سکتا. ایک ایک صف میں جو ہے انگنت 120 صفحے ہوں گے. میدان بشر میں کتنے رہیں گے؟ 120 صفحے رہیں گے. اس میں جو ہے 80 صفحے جو ہے امت محمد کے. باقی امتوں کے کتنے صفحے رہیں گے؟ 40 صفحے. کتنے رہیں گے؟ 40. لیکن امت محمد کی 80 صفحے رہیں گے. دوستو یہ شان, یہ مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں عطا فرمایا ہے. ہم جو آج یہ مقدسات جاگرن میں نبیات میں پڑھیں, ہم تمام کی خوش نصیب ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے مقدس رات میں عطا فرمایا. ہم آج کی اس رات کی قدر کریں, ہم اس میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. کچھ دیر میں سے بھی 10-15 منٹ میں سے بھی ہم اس میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ آج کی رات بڑی برکت والی رات ہوتی ہے. آج کی رات آپ دعائیں کریں, اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں, اپنے دوست و احباب کے لیے جو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کیجیے, کیونکہ آج جو ہے وہ اپنی قبروں میں انتظار کرتے رہتے ہیں. آج جو ہے وہ اپنی قبروں میں انتظار میں آتا ہے کہ وہ سارے جو ہے اپنے اپنی قبروں میں انتظار کرتے رہتے ہیں. کس کا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ تحفے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں, تحفے کا انتظار, گفٹ کا انتظار کرتے رہتے ہیں, تحفے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اور گردن کے لیے تحفہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت ہے. دوست دعائے مغفرت ان کے لیے تحفہ ہے. آج جو ہے آپ اپنے مرحومین کے لیے دعا کیجیے, اپنے ماں باپ کے لیے, والدین کے لیے اگر انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. اس لیے جو بڑے عید کرتے ہیں, بڑے عید کرتے ہیں, آج جو ہے وہ سارے منتظر ہوتے ہیں, کیونکہ آج کی رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے, بڑا مہربان ہوتا ہے. دیکھو سارے دن اللہ کے چھیں, جمعہ کے دن پڑھو تو زیادہ ثواب دیکھو, سارے مہینے اللہ کے چھیں, رمضان میں پڑھو تو زیادہ ثواب دیکھو. اس کی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. آج کی یہ رات میں جو ہے آج فضیلت والی رات ہے. آج مغفرت کی دعائیں کریں, رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں, دوست و احباب کے لیے دعائیں کریں, خاص کر جو انتقال کر چکے ان کے لیے دعائیں کریں. قبرستان بھی جائیں, آج کی رات میں قبرستان جانا سنت ہے. قبرستان بھی جائیں آج کی رات میں, قبرستان جا کر وہاں آپ کو جو سورہ آتے ہیں پڑھیں. بہتر ہے سورہ یاسین کی تلاوت کریں, سورہ یاسین کی تلاوت کریں, بہت بہتر. اور نہیں آتا ہے تو قل هو اللہ احد کا سورہ اسی کو تکرار کے ساتھ پڑھیں, اسی کو 10 مرتبہ پڑھیں, 15 مرتبہ, 20 مرتبہ, 21 مرتبہ پڑھیں. اسی سورت کو تکرار کے ساتھ ریپیٹ کریں, اس کو جو بار بار جو تکرار کے ساتھ پڑھیں. ویسا پڑھنے سے جو ثواب زیادہ ملے گا. اور وہ جو ہے قبرستان والے سارے کے سارے آپ سے خوش ہوئیں, وہ بھی دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا کریں, یا اللہ اس نے ہمیں خوش کیا تو وہ انہیں خوش کر, یا وہ دعا کریں گے. تو آج کی شب جو ہے آپ اس کی برکت اٹھانے کی, حاصل کرنے کی کوشش کریں. دعائیں بھی بہتر ہیں, دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. آج کی رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی وہ خصوصی جلوہ گری فرماتا ہے آسمانی دنیا پر, جو خصوصی اجلال فرماتا ہے, حضور اجلال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. آج کی رات جو خصوصی جو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کی رحمت بلاتی ہے بندوں کو. آؤ میں بخشنے کے لیے تیار ہوں, آؤ میں تمہیں رحمت دینے کے لیے تیار ہوں, مانگو میں تمہاری ساری جو ہے دعائیں قبول کرنے کے لیے, تمہاری مرادیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آج کی رات جو ہے عبادت کریں,
دعائیں کریں، دعا میں عبادت کرتے ہوئے آج کی اس رات میں رب تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے اپنے آپ پر جو نعمتیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الہی تو نے اپنے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اس بات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور نفل نمازیں ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جو بھی نفل نماز ہے اس کے حساب سے ادا کریں، وہ نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں، ہم اس میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ اخلاص جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ جتنی مرتبہ اتنی مرتبہ پڑھیں، ایسی کوئی ضرور نہیں ہے، آپ ویسے بھی پڑھنا چاہیں ویسے پڑھیں، قضا عمر پڑھنا چاہیں پڑھیں، جیسی بھی ہو، کیونکہ آج کے رات قضا عمر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل جو ہے آج کے رات میں زیادہ اس کی فضیلت ہے، تو جو ہے پھر اس کی طرف زیادہ اگر توجہ کریں تو ضرور بہتر ہے، اگر قضا عمر آپ کی باقی تو وہ بھی جو ہے آپ اسے بھی کم سے کم اس سے ادا کرنے کی کوشش کی، اس کی بھی برکت ہمیں قرآن کو ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام کو ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 22 فروری کو عورتوں کی اور 23 فروری کو مردوں کا جو اجتماع ہے اس کی تیاریاں جو ہے الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں، اس کی تیاریاں دعوت دینے کے حساب سے جیسے اس کی تیاریاں جو ہے شروع ہو چکی ہیں، آپ تمام میں جو ہے یہ اجتماع کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل میٹنگ رکھی گئی، آپ تمام کو اس میں دعوت ہے، یعنی آپ تمام تشریف لائے، اس میں ذمہ داریاں اس میں بانٹی جائیں گی، کھلانے والے کھلانے کے لیے، پانی کے لیے، یا جو ذمہ داری ہیں وہ تمام ذمہ داریاں جو ہے کل تقسیم کی جائیں گی، آپ تمام جو ہے بعد نماز عشاء ٹھیک 9:30 تک کھانا وغیرہ کھا کر جو ہے 9 بجے جو ہے فارغ ہو کر جلد سے جلد جو ہے مسجد کی طرف آ جائے، 9:30 بجے 9:30 10 زیادہ سے زیادہ 10 بجے کے پہلے جو ہے میٹنگ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شروع ہو جائے گی، اس میٹنگ میں جو ہے ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں گی، آپ تمام جو ہے کل اس میں ہر محلے والے ہیں، سارے پور والے جو سارے کو جو اس میں جو ہے بلایا جائے گا، ساروں کی اس میں دعوت ہے، اگر کسی کو بلانا پہنچے یا نہ پہنچے، یہ میں جو کہہ رہا ہوں کسی کو بلانا سمجھ کر جو آپ تک کوئی بولے یا نہ بولے، آپ جو اپنی محبت کا شکر دیتے ہوئے جو ہے آپ خود چل کر اس میٹنگ میں آنے کی کوشش کریں، اور اس اجتماع کی دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور شب برات کی برکتیں رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے، آج کی اس مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی عبادت میں قبول فرمائے، الہی ہم تمام جو کچھ عبادتیں کریں تو اپنی فضل کریں، سبھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قبول فرمائے، الہی ہم سبھی کی بخشش فرمائے، ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میں ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، الہی ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، نیک اعمال کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، مولا ہم تمام کے روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے، ہم سبوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔